अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 जून 2026 और फ्रैंकफर्ट के मिडल में से गुज़रते हुए मेरे सामने चंद एक मनाज़र आए तो मुझे आज का वो जो ताज़ा वाक़या काउंट हो रहा है पाकिस्तान मीडिया में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स पे, जिसके ऊपर जब इंसान गौर करता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। फ्रैंकफर्ट का नाम आप सब ने सुना होगा। इसके मरकज़ में एक बहुत बड़ा कन्वोकेशन हॉल है, जिसको कह सकते हैं ये मैस है, जहाँ जो दुनिया जहान के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या जो नई चीज़ें बनाते हैं वो यहाँ आते हैं, फिर अपनी एग्जीबिशन में वो दिखाते हैं कि ये हमने बनाया है। ये सामने एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है बहुत बुलंद, इसकी बैक पे फिर वो हॉल है। बात जो मैं करने लगा हूँ वो ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये ईसाइयों का मुल्क है। ईसाई देश इसको कहा जाता है, इस्लामी देश नहीं है। लेकिन जो खबर आज पाकिस्तान में गूंज रही है उसको जब हम इस मुल्क की खबरों से कंपेयर करते हैं तो हमारा सर जो है ना मुसलमानों का, वो शर्म से नीचे झुक जाता है। हम सब मुसलमान जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तालीम की अहमियत के मुतल्लिक़ कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। लेकिन ये जो वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें हमारे देश की एक बेटी, एक बहन, वो 17 साल उम्र और फर्स्ट ईयर की तालिबा तालीम के सिलसिले में अपना रोल नंबर वो स्लिप जो लेने के लिए घर से निकली और उसको वहाँ झंग के अंदर 2 या 3 या 4, वो जो बाद में पता लगा कि कितने लोग उसमें शामिल होंगे, अगवा करके ले गए। और वो घर से निकली थी तालीम के लिए, सिर्फ अपना रोल नंबर पे स्लिप जमा करवाने या लेने के लिए। चीन जाना तो दूर की बात, हमारे देश में, हमारे मुल्क की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला अपने घर से बाहर कदम निकालते ही महफूज नहीं है। ये जो जिनसी दरिंदे हैं वो उन पागल कुत्तों की तरह घूमते फिर रहे हैं गलियों में, जो किसी को भी काट सकते हैं। अब ये जो वाक़या है इसकी तफसील जो है वो तो आप सुन चुके हैं, अखबारात में आ चुकी, इस पे न्यूज़ में आ चुकी, लेकिन जो इसके ऊपर तबसरा है या जो उसके ऊपर जज्बात हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यूरोप में ऐसे वाक़यात कुछ न कुछ सालों के बाद सामने आते हैं कि कोई जिनसी बीमार शख्स, जिनसी दरिंदा, उसने किसी जवान लड़की को अगवा कर लिया, कितने साल अगवा किए रखा, या अपनी बेटी या कोई। लेकिन जिस तरह के वाक़यात पाकिस्तान से मिल रहे हैं वो इसलिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, जो उसवा है, वो हमारे सामने है। हम मुसलमान जो हैं ये दावा करते हैं कि हमारी उम्मत सबसे आला उम्मत है, हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार हैं, सबसे आला तालीम दी है उन्होंने, और हम मुसलमान ही अपने प्यारे नबी की तालीम का इनकार करते हैं अपने अमली किरदार से। उन्होंने जो हिज्जतुल वदा के मौका पर चार्टर ऑफ इस्लाम दिया, अगर उसकी शिकों को पढ़ें तो पढ़ने के बाद अगर अमल करें तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुसलमानों से बेहतर वाकई कोई कौम ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम वो सब कुछ रखते हुए, कुरान पाक रखते हुए, हम दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक बन चुके हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मुतल्लिक़ जो इत्तला दी थी ना 1500 साल पहले, कि मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा कि जो उलमाए दीन, उलमाए सू बन जाएंगे, वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। और जब मेरी उम्मत के लोग किसी वक्त मसाजिद का रुख करेंगे परेशानी के आलम में कोई मशवरा लेने के लिए, तो वहाँ पे मिंबरों पे और जो क्या कहते हैं उसके जो महराब होते हैं, वहाँ सूअरों और बंदरों को बैठा पाएंगे। ये सारी तमसीली बातें हैं, इसकी अगर डिटेल में जाएं तो बड़ा लंबा वक्त चाहिए। लेकिन बात यह है कि आज के हालात, ये जो वाक़या हुआ है जंग में, ये
ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں واقعات ہر دوسرے تیسرے دن ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی جوان بچی پڑھنے کے لیے گھر سے نکلی، کوئی ایون کہ جو 50 سال کی مائیں ہیں وہ، اور رستے میں جو بھیڑیے تھے جنسی، انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور پھر زیادتی کے بعد جب حالت خراب ہوئی تو پھینک گئے، اور پھر اپنا ثبوت بھی دے گئے ہیں، ہاسپٹل میں پھینک کے گئے ہیں، اس سے ان کا CCTV فوٹیج میں ان کے چہرے بھی آ گئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو حال ہے یہ ایک رات میں نہیں ہو گیا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا ہے۔ جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کو ہم نے مکمل ریجیکٹ کر کے پھینک دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو مساجد ہوتی ہیں یا جو قرآن ہوتا ہے، یہ جو دین کی تبلیغ، یہ ساری چیزیں انسان کو نیک بنانے کے لیے، تقوی شعار بنانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں مذہبی منافرت کی آگ کے اندر ایسی تمام اچھی چیزوں کو جلا دیا گیا ہے۔ وہ مساجد جہاں سے کوئی کسی قسم کی مذہبی منافرت کی بات نہیں ہوتی تھی، ملک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی بات نہیں ہوتی تھی، ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے وہ تراجم جنہیں پڑھ کے عام انسان بھی قرآن مجید کا فہم حاصل کرتا ہے، ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے صرف مذہبی اختلاف کی وجہ سے۔ اور پھر قبرستانوں میں تدفین پہ اللہ گلا جو جھگڑے اور تماشے ہو رہے ہیں، پھر مساجد میں نماز کے علاوہ عید جمعہ پہ پابندی لگا کے وہ لوگ جو نیک نیتی سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور پھر جو قرآن پاک رکھے اور دوسروں کو پیش کرے ان کو 25 سال کی جیل کی سزا ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ یہ جو واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں جنسی زیادتی کے، یہ سارا اس مذہبی منافرت کا، قانون کا بکاؤ ہونا، اور پھر جو لیڈران ہیں ان کی طاقت کے بلبوتے پہ ایسی حرکات کرنے کے بعد اپنے آپ کو چھڑوا لینا، اور اگر کوئی پھنس جائے عام آدمی جس کے پاس، تو وہ مذہبی منافرت کا جو صابن تیار ہو چکا ہے اس سے وہ نہا کے سمجھتا ہے کہ میرے تمام جرم جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں۔ یہ اس کی تازہ ترین جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، ڈیلی آپ دیکھیں کس طرح لوگ اٹھتے ہیں، اور داڑھیوں والے حضرات جو شروع ہوتے ہیں ایسے ایسے بہتان اور گندی قسم کی غلیظ باتوں کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف، کہ اگر انسان پڑھے کوئی تو میرا خیال پاگل ہو جائے چند دنوں میں۔ اب یہ جو بیٹی، جن ماں باپ کی بیٹی تھی یا کسی کی بہن تھی جس کو یہ اٹھایا گیا ہے اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور پھر جب اس کی حالت خراب ہوئی ہاسپٹل میں پھینک دیا گیا اور پھر وہ فوت ہو گئی۔ اب ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں CCTV والے اس 4 بندوں کو پکڑ لیں جن کی تصویر آئی ہے ہاسپٹل میں، اور ان کا کاؤنٹر کروا کے ختم کر، لیکن یہ کوئی علاج نہیں ہے اس معاشرے کا جس میں یہ بگاڑ جڑوں تک جا چکا ہے۔ باتوں باتوں میں ہم منظر چینج کر چکے ہیں۔ پہلے ہم نکل رہے تھے فرینکفرٹ شہر سے باہر موٹر وے پہ، اب ہم ایک اس کا جو معروف ترین سڑک کا نام ہے مائنزرلانڈ سٹراسے، مائنزرلانڈ، اس کے اوپر شہر کے مڈل کی طرف جا رہے ہیں۔ بات کو ہم آگے چلاتے ہیں کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی فرسٹ ایئر والی جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ اس کی بیک گراؤنڈ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ جو یورپین لوگ ہیں یہ تجزیہ کرتے ہیں، یہ بندوں کو مار کے یہ نہیں سمجھتے کہ جرائم ختم ہو گئے، سارا حال بندوں کو تو مار دیں گے CCTV والے، لیکن جرم تو وہیں رہے گا۔ جرم کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان جنریشن ہے پاکستان میں، فارغ ہونے کی وجہ سے، بالکل فارغ جو انسان ہے اس کا جو دماغ ہے وہ شیطان کی ہماجگاہ ہوتا ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے۔ اب جو فارغ لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے، کوئی ان کے پاس روزگاری کا ذریعہ نہیں ہے، وہ ان کاموں کے اوپر ان کی توجہ رہتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر وہ جو مذہبی منافرت پھیلانے والا طبقہ ہے جنہوں نے ان کی اصلاح کرنی ہے، مولویوں نے مساجد سے باقی جگہوں سے، وہ خود ایسے جرائم میں کیا مبتلا ہیں کہ جن کی خبریں ہم روز اخباروں کی ہیڈ لائنز میں پڑھتے ہیں کہ آج فلاں مسجد میں یہ کر دیا، آج فلاں مدرسے میں یہ ہو گیا، آج فلاں جگہ وہ جو تھا وہ بچوں کا وہ جو استاد نے زیادتی کیا اور بچہ جو ایسے ہو گیا، ماں باپ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو صلح کر لیں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ٹرینڈ سیٹ بن چکا ہے۔ جو لوگ ان سے سیکھنے والے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، اگر ہو گیا چلیں بعد میں کوئی پریشر ڈلوائیں گے اور پھر یہ کام
ختم ہو جائے گا. جو غریب ہوتا ہے، جس کی کوئی شنوائی نہیں، جس کے ماں باپ غریب ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی اس کا تعلق نہیں ہے کسی سے، کوئی اس کا چاچا ماما آرمی میں نہیں ہے، اس کو تو CCD والے منٹوں میں اٹھائیں گے اور انکاؤنٹر میں ختم کر دیں گے. لیکن جن کے پیچھے طاقتور حلقے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ مالدار ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ کوشش کر کے ایسے جرائم جو ہیں ان کو صاف کروا لیتے ہیں. اور جو مذہبی گھرانوں سے تعلق جن کا ہوتا ہے، کسی کا باپ مولوی ہے یا ان کی فیملی، وہ مذہبی منافرت کا ایسا تڑکا لگاتے ہیں 2-4 نئے معصوم شہریوں کو یا معصوم اقلیتوں کو، ان کے خلاف وہ جلوس نکال کے، نعرے بازی کر کے، من گھڑت کہانیاں بنا کے ایسا نیا ایک طوفان برپا کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ بالکل ہٹ جاتی ہے اصل جرم سے، اور وہ جو ان کا جرم ہے وہ آہستہ 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 چھپ جاتا ہے. اور یہ ٹرینڈ کافی دیر سے پاکستان میں چل رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو لوگ وہاں بڑے ہوئے ہیں یا جن کے ماں باپ وہاں سے جو یورپ، ان کے بھی آگے بچوں میں یہ حرکتیں یہاں یورپ میں آ چکی ہیں یا بڑوں میں. اب وہ جو دو میں نے ذکر کیا 200 سال کی جو جیل ہوئی ہے 19 پاکستانیوں کو اسی جرم میں کہ انہوں نے صرف زیادتی کی، نا عمر یعنی کہ میچور بچی نہیں تھی، مارا نہیں، قتل نہیں کیا، ان کو 12 14 سال ملا کے 19 بندوں 200 سال سے اوپر سزا ہوئی. اب اس میں صرف اور صرف وہ سزا نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب اسلام کی بدنامی ہے، ہمارے پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر حرج جاتا ہے، ان کے اخلاق پہ جو انہوں نے سکھایا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق پڑھایا تھا. اور پھر ہمارے ملک پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے. یہ مناظر، یہ جو دنیا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس ملک، ان ممالک میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ مذہب کا تڑکا لگا کے دوسروں کو ہر وقت، جس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے اس کے پاس یہی کرنے کو ہے کہ وہ مذہبی کیا کہتے ہیں آگ لگائے، لوگوں کے سینوں میں دوسروں کے خلاف نفرت بھرے اور ایسی ایسی کہانیاں سنائے اور انبیاء کے نام استعمال کرے، اسلام کا نام استعمال کرے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس سے ہمارا مذہب جو ہے بدنام ہوتا ہے، ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے، ہمارے ملک میں افراتفری پھیلتی ہے. لوگ اگر ایک اقلیت کمزور ہے جو احتجاج نہیں کرتی، جو اس پہ آ کے ٹائر نہیں جلاتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے بھی ایسے ہیں. جب یہ کام دوسروں میں پہنچے گا تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ضیاء الحق کے دور میں دیکھ چکے ہیں، شیعہ سنی کتنے لوگ قتل ہوئے لیڈران. اور اس کے بعد جو یہ TLP نے جو کام شروع کیا، ان کے لیڈر ایک دن وہ وہابیوں کی مسجد کی اذان ہو رہی تھی، بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ سوروں کے سور، ان کی اذان کیا سننی. اب یہ والی چیز جو ہے یہ کیا اس میں مذہبی منافرت میں یا وہ کیا کہتے ہیں اس کی توہین میں نہیں آتی؟ بس جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس جتھا ہے، وہ جو کام بھی کر لے وہ صحیح ہے، اور جو اکیلا ہے، جو شریف ہے، اس کی کوئی سن. بہرحال لمبا ہو گیا پروگرام، انشاءاللہ تعالی باقی اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کے ساتھ 12 حاضر ہوں گے. مناظر آپ دیکھیں. اللہ حافظ.